नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क और अक़वाम नारों से नहीं चलते, झूठ से नहीं चलते, उम्मीद से सिर्फ नहीं चलते, वो चलते हैं फाइनेंस से। अगर आपके दाने मुक जाएं तो आप मुल्क नहीं चला सकते, और दुनिया भर में ये असूल मुकम्मल तौर पर राइज है। और इस किताबें जो ममालिक अपनी सिमत को सुधारते हैं वो तरक्की याफ्ता करार पाते हैं, और जो नहीं सुधारते हैं वो हमारी जैसी पोजीशन में होते हैं। मुल्क को चलाने के लिए आपको हुकूमत के साइज़ की भी बात करनी चाहिए। हुकूमत का साइज़ कितना बड़ा है, जो मुल्क नहीं चला पा रहा निज़ाम, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनसे आप जान छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर हमें बात करनी है निजकारी की, PIA की निजकारी की बात हो रही है। जो नकाद हैं वो कहते हैं कि PIA एक नेशनल फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। इतने अरसे से PIA चल रहा है। इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे काम किया। इनके स्टाफ ने जाके बड़ी बड़ी एयरलाइंस जिसके ऊपर ट्रैवल करना वो अपना फ़ख्र समझते हैं, और उनके ऊपर हमारा बड़ा एतमाद है, उनकी बुनियाद रखी। आज हम इस हालत में कैसे पहुँच गए कि हम इस एयरलाइन से जान छुड़ाना चाहते हैं निजकारी के ज़रिए। निजकारी का मामला सिर्फ निजकारी का नहीं है, इसके साथ मुआशी मामलात भी जुड़े हुए हैं। ऐसी हुकूमतें या ऐसा निज़ाम जो एक एयरलाइन नहीं चला सकता, जो एक स्टील मिल नहीं चला सकता, क्या मुल्क को चला सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके लिए लेके आए हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद साहब मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनसे बाद में हम करेंगे। पहले हम आपको आज की ख़बरों की समरी देना चाहते हैं, जिसके अंदर गज़ा के अंदर होने वाले मुसलसल इसराइली मज़ालिम सर फहरिस्त हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अब तक 3500 से ज़ायद बच्चे शहीद, जबकि शोदा की कुल तादाद 8500 से तजावुज कर गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में मंशूर कमेटी तश्कील। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें कल से वसूल की जाएंगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। गुलाम सरवर खान ने PTI छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। PIA की आज 23 परवाजें मनसूख, 14 रोज में मनसूख परवाजों की कुल तादाद 700 से ज़ायद हो गई। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अब ज़रा बात का आगाज़ करते हैं कि हम PIA को क्यों बेच रहे हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नेशनल फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तान का झंडा उड़ाता है, दुनिया भर में लैंड करता है। कहते हैं जी कि पाकिस्तान का जहाज़ उतरा है। ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान से ज़्यादा थक्कड़ ममालिक हैं, उनकी एयरलाइंस चल रही हैं, क्यों निजकारी करें PIA की? शुक्रिया तलत। पहले तो आपने बुलाया उसका बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आपके इंट्रो में असल में इस सवाल का जवाब मौजूद है, और जवाब बुनियादी तौर पे ये है कि मुल्क, मुआशरे, कौमें सिर्फ माजी की कुछ दरख्शंदा रवायात और दरख्शंदा मिसालों पे ज़िंदा नहीं रह सकते। उन्हें वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। और सबक यह है, कम से कम मेरी जो 60 साल से कुछ ऊपर की जो ज़िंदगी है, उसमें मैंने इदारों को, कौमों को, बरे-आज़मों को तब्दील होते देखा, सफ़ा हस्ती से मिटते भी देखा है। मेरे सामने मुल्क बिगड़े भी हैं, बने भी हैं, नए मुल्क भी वजूद में आया, और अच्छे भले मुल्क हमारे अपने मुल्क समेत टुकड़े भी हुए। तो मेरे लिए ये सवाल में आपका जवाब मौजूद है। जब आप अपने आप को वक्त के साथ हम आहंग नहीं कर सकते, तो एक वक्त था जब पब्लिक सेक्टर जो है, जब जो सरमायादाराना निज़ाम है, उसने इतनी जड़ नहीं पकड़ी थी। जो 60s और 70s का दौर था, जब दुनिया में बुनियादी तौर पे दो मुआशी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो आमने सामने खड़ी थी। एक सोशलिस्ट निज़ाम था, कम्युनिस्ट निज़ाम था, और एक कैपिटलिस्ट निज़ाम था। फिर रफ्ता रफ्ता 1990 और फिर 2000 डिबेट सेटल हो गई। ये डिबेट सेटल हो गई और पूरी दुनिया सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर आ गई है। मेरे या आपके इसको अच्छा या बुरा समझने से ये निज़ाम अपनी जगह से नहीं जाने लगा। ये उस वक्त जाएगा, तारीख़ और इर्तिका की तारीख़ हमें ये बताती है, ये उस वक्त जाएगा जब ये अपनी तबई हयात पूरी कर चुकेगा। लेकिन इसके अंदर भी, इसके अंदर कता कलाम, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम PIA के हवाले से बात करें, इसके अंदर भी आपको गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ काम करती हुई नज़र आती हैं। जी, दुनिया के फ्लैग कैरियर्स जो हैं, नेशनल फ्लैग कैरियर्स काम करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अगर PIA फोकस्ड हम पहले रहते हैं, तो
کیا ہم ملک چلانا چاہتے ہیں پی آئی اے نہیں چلا سکتے؟ عام سا سوال لوگ پوچھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، سوال شاید بہت جائز بھی ہے کہ جی پی آئی اے کیوں نہیں چلا سکتے. پی آئی اے اس لیے نہیں چلا سکتے کہ پچھلے 50 سال کے دوران ہم نے رفتہ رفتہ اس کی جو کور تھی اس کو کھود کے ہم اس کو ایک بہت بڑے گڑھے میں تبدیل کر چکے ہیں. ہم اس لیے پی آئی اے نہیں چلا سکتے کہ ہم نے اس پہ قرضوں کا ایک ایسا انبار لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ انسسٹینیبل بن. 260 بلین بینکوں سے ہیں کتنے؟ 421 بلین صرف بینکوں سے ہیں. 421 بلین 421 بلین بینکوں سے ہیں، اور اس کے علاوہ 150 بلین روپیہ وہ بھی ہے جو حکومت نے مختلف اوقات میں پی آئی اے کو دیا ہے. اس کے علاوہ 711 بلین وہ بھی ہے جس کو ہم ایکیومولیٹڈ لاسز کے اس میں شمار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں بہت سی چیزیں نہیں کہتا ہوں کیونکہ بعض چیزوں کا بیکاز اٹ از اے لسٹڈ کمپنی میرے لیے آبلیگیٹری ہے کہ میں کچھ انفارمیشن میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ بات کو بڑے یقین اور اطمینان سے سنیے کہ پی آئی اے مالی اعتبار سے اس حکومت کے جو ہمارے اکنامک وسائلز ہیں اس وقت، جو ہماری اوور آل اکنامک کنڈیشن ہے، ہم آئی ایم ایف پروگرام میں وہ صرف اس کا ایک آسپیکٹ ہے. ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں یا نہ ہوں، ہم بہرحال اگر پیسے ہوں گے ہی تو کہیں خرچ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آئی ایم ایف پروگرام ہوں گے تو پھر ان شرائط کے مطابق خرچ کریں گے جو آئی ایم ایف نے لگائی ہیں، لیکن اس سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ وافر سرمایہ ہونا ضروری ہے جو ہم کسی نقصان پہنچنے والے ادارے میں کنٹینیوسلی انویسٹ کرتے رہیں. تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا جو ایگزسٹنگ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اس کم از کم ریجن کی جو ممالک ہیں ان میں سے سوائے سری لنکا کو چھوڑ کے سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے. سو آبویسلی اگر اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے تو اپنے تمام وہ ادارے جن کے اخراجات جو اپنے وسائل سے اپنی آمدن سے اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ان کے بارے میں آپ نے کوئی نیا دیکھیں ایک روز میں تو نہیں، آپ نے 50 سال کی بات کی اور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہوا تو بڑا لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اس کی جو لوگ اس کو چلانے والے تھے اور جو چلا رہے تھے اب تک وہ تو حکومتوں نے اپوائنٹ کیے. بالکل ٹھیک. اور مینجمنٹ سٹرکچر تھا، بڑی تنخواہیں تھی، اور آپ کو نظر آ رہا کہ آپ کے سامنے ایک ایسا اونٹ جس کی کمر ٹوٹنے والی ہے اور آپ اس کے اوپر آخری تنکے سے بھی آگے کے تنکے ڈالی جا رہے ہیں، اس کی کمر توڑ رہے ہیں. تو جن لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کیا وہ کون لوگ ہیں؟ کین یو اسپیسیفائی؟ مطلب یو کانٹ جسٹ سے کہ جی وی کڈنٹ رن اٹ، ہو ڈیڈ اٹ؟ میرے خیال میں تمام حکومتیں اس کی برابر کی حصے دار ہیں. مجھے کوئی ایک حکومت بھی نہیں نظر آتی جس کو میں اس سے بری ذمہ قرار دے سکوں. ہر حکومت نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اس کی اپورشنمنٹ کرنا کہ کس کا 1% کم ہے اور کس کا 1% زیادہ ہے، تقریباً اتنی زیادہ سے زیادہ نکلے گی. باقی سب لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. لہٰذا اس کی تباہی کے ذمہ دار سارے ہیں. بنیادی طور پہ تباہی کیسے ہوئی؟ تباہی اس طرح سے ہوئی کہ آپ نے اس کو ایک انسسٹینیبل ہیومن ریسورس برڈن اس پہ ڈال دیا. یعنی لوگ بہت زیادہ ہیں. لوگ بہت زیادہ ہیں. اب اس کی جواب بھی دیا 14,000 17,000 کتنے ہیں؟ نہیں، اب تو 9,000 رہ گئے ہیں. اب تو 9,000 رہ گئے ہیں. اس سے پہلے یہ ڈبل فگرز 20,000 سے بھی زیادہ ایک سٹیج پہ یہ تھے، لیکن اس وقت جہاز بھی 40 ہوتے تھے. اب ہمارے پاس جو جہاز اس وقت اڑان میں ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ جو ریسنٹ ٹائمز میں رہی ہے وہ تقریباً 17-16 رہی ہے. ٹھیک. نارملی جو جہاز ہمارے اڑنے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ 12-13 ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر آپ کا ہیومن ریسورس اگر اس حوالے سے دیکھا جائے گا تو یہ بھی بہت زیادہ ہیومن ریسورس ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عرصے تک یہ کبھی سوچا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک منافع بخش ادارے کے طور پہ کیسے چلے گا. تو جتنی بھی اس کی پروکیورمنٹس ہوتی رہیں، جتنی بھی اس کی لیز ایگریمنٹس ہوتے رہے، جتنے بھی وہ وش لسٹ کے مطابق ہوتے رہے. ہر ایک آدمی نے جس حکومت نے بھی لگایا اس نے ایک ورکیبل پلان نہیں بنایا. اس نے ایک وش لسٹ کے اوپر بیس اپنا ایک پلان بنایا. اور جس طرح ہم بہت دیکھیں، یہ اس پہ اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے کہ پی آئی اے کا حال کیوں ہے. ابھی کچھ ہفتہ پہلے پاور منسٹر نے بتایا تھا کہ جی اس سال جو بجلی کمپنیوں کا خسارہ ہے وہ 680 ارب روپے کے قریب ہے. اب آپ یہ سوچیں یہ 680 ارب روپے کا خسارہ راتوں رات تو نہیں ہوا، لیکن پچھلے سال گرمیوں تک ہم 56 روپے میں بجلی بنا کے 14 روپے میں فروخت کر رہے تھے. تو اب آپ بتائیے ذمہ دار ڈھونڈنے آپ نے کہا کہ اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے. میرے تو رانگ ڈے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ. میں آپ کو بتاؤں ریزن اس کو بتاؤں کہ آپ نے جو بتایا جی کہ کسی نے سوچا نہیں کہ فائنینشیل وائبلٹی کیا ہے، وش لسٹ کے طور پہ
بناتے رہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ دنیا کی بلوٹڈ ترین بیوروکریسیز میں سے ایک ہے. آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود you're a dean bureaucrat as it were, you know the system inside out. آپ یہ پی ایم سیکریٹریٹ میں جا کے دیکھیں جو سیکٹریز کی قطار لگی ہوئی ہے, سیاستدان بڑے بڑے جو ہے وہ جید سیاستدان موجود ہیں, فوجی ادارے موجود ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں. سو واٹ یو ٹیلنگ می کہ اس کے اندر سے ایک ایسا پلان مسلسل 50 سال میں نہیں تو 40 سال میں گھومتا گھامتا رہا پی آئی اے کے حوالے سے, دوسرے اداروں کے حوالے سے, جو سب کو پتا تھا کولیپس کر جائے گا, ملک کی معیشت کو نیچے لے جائے گا, اینڈ نو بڈی بادرڈ. یہ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. نہیں, میں آپ کو دیکھیں ایسا بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ چیزیں آتی ہیں لائی جاتی ہیں, لیکن یہ جو کمپنی سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ سلائٹلی انڈیپینڈنٹلی آف دا گورنمنٹ بھی رن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈیٹا از اویلیبل. جی میں آپ کو ڈیٹا بالکل اویلیبل ہے, اور ڈیٹا کے اوپر جن کو جو کردار اس وقت ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک اسی طرح کا پلان 2015 میں بھی پرائم منسٹر آفس میں آیا تھا, ایک نئے سی او لگے تھے, انہوں نے پیش کیا تھا. جب وہ پلان پیش ہوا تو ان سے 3-4 بنیادی سوال پوچھے گئے. بنیادی سوال یہ تھے کہ آپ نے اس میں سیٹ فیکٹر کیا کیلکولیٹ کیا, جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ ریونیو اتنا بڑھ جائے گا اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور اتنے پیسوں سے ہم اتنے جہاز اور انڈکٹ کر لیں. تو جب وہ سیٹ فیکٹر کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ دنیا جہان کی جو سب سے کامیاب ترین ایئر لائن تھی ان سے بھی سلائٹلی ہائر تھا. تو وہ نمبرز کہیں پہ جسٹیفائی نہیں کرتے. چلے آپ نے 2015 کی بات, لیٹس اسٹے ود 2015. جی تو وہ پرائیویٹائز ہونے کے لیے بالکل تیار تھا یہ معاملہ تھا. جی, اور فائنینشیل ایڈوائزر بھی میرے خیال میں تھے, لیگل ایڈوائزر ہو گئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ اس کی وہ لیگل مطلب یہ بالکل تیار تھا. یہ بھی تیار تھا, اسٹیل مل بھی تیار تھا, جی ایسے فیسکو بھی تیار تھا شاید. فیسکو کا میں نہیں کہتا, لیکن کم از کم اسٹیل مل اور اس کی حد تک تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ. تو میاں محمد نواز شریف جو پرائیویٹائزیشن کے بہت بڑے مداح ہیں, تمام تر سیاسی وزڈم رکھنے کے باوجود, فائنینشیل وزڈری رکھنے کے باوجود, didn't do it. جی نہیں ہوا. میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ اس وقت باوجود اس کے, اور میں بالکل بغیر کسی اس میں ملاوٹ کے کہہ رہا ہوں کہ جس دن وہ پہلے دن حکومت میں آئے تو وہ فلی کنونس تھے کہ ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن 2015 میں جب یہ کام شروع ہوا تو اس کو امیڈیٹلی پولیٹیسائز کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جا کے جو اسٹیٹ یونینز جو اس کی یونینز کی جو پروٹیسٹ تھی وہاں پہ اس کو سپورٹ کیا. میں ناموں کے بغیر بات کروں, وہاں پہ سپورٹ کیا, وہاں پہ سپورٹ کیا, وہاں پہ اس کے نتیجے میں انریسٹ ہوا, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی 2 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اب اس کے بعد آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ سیاسی حکومت کی کتنی ایک مضبوط ہوتی ہے باغ دوڑ کے جب 2 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں تو وہ کہیں کہ نہیں اس کے اوپر بھی ہم اس کو پرائیویٹائز کریں. یعنی آپ کی اکانومی سنک کر سکتی ہے, اور سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اس کیلکولیشن میں پڑی رہے ہیں کہ سڑک گرم ہے تو ابھی ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, باوجود اس کے کہ اگر اس وقت فیصلہ کرتے تو بہت سارا جو فائنینشیل ہیمریج جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں 8 سال میں نہ ہوا ہوتا. دیکھیں اس بات میں تو کوئی دوسرا اوپینین ہے ہی نہیں کہ یہ فیصلہ 2015 میں, اس سے پہلے 2012 میں اسٹیل مل کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا, اس سے پہلے 2007 میں اسٹیل مل کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو یہ تو موقع بار بار آئیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ اسٹیل مل ابھی بھی پرائیویٹائز نہیں ہو رہی, پروسیس چل رہا تھا. اور میں نے اگر یا ہم وہ بعد میں بات کر لیتے ہیں, میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس کے بعد سوال ہے. اسٹیل مل کون خریدے گا ویسے آپ جی اسٹیل مل کو میں نے ابھی آ کے جب دیکھا اور 2 ہفتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جتنا پروسیس کیری کیا جا رہا ہے پچھلے 4 سال سے, اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. اور میں بنیادی کچھ باتیں آپ بتا دیتا ہوں, آپ خود فیصلہ کرنے. یہ 2019 میں پروسیس شروع ہوا, فائنینشیل ایڈوائزر لگایا گیا, اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, پرائیویٹائزیشن کمیشن پے کرتا ہے. اس کے بعد اس کا ایک پریف کوالیفیکیشن کا پروسیس کیا گیا, اس کی انٹرنیشنل ایڈورٹیزمنٹس ہوئیں, اس کے جواب میں انٹرسٹ آئے, ان انٹرسٹ میں سے شارٹ لسٹ ہوئیں, 4 کمپنیاں پری کوالیفائی ہو گئیں. 4 کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہو گیا. کووڈ آ گیا, تھوڑی سی اکنامک کنڈیشنز میں تبدیلی ہوئی. 2019 سے لے کے 2021 میں 4 کمپنیاں پری کوالیفائی ہو گئی. 21 سے لے کے 23 تک 2 سال کے اندر ان سے جتنی بھی بات ہوتی رہی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آج سے 5-6 ہفتے پہلے میں نے چارج لیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے 3 کمپنیاں تو جا چکی ہیں واپس. انہوں نے کہا جی ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں. صرف ایک کمپنی, ایک سنگل بڈر باقی رہ گیا ہوا, اور وہ سنگل بڈر ان 4 کمپنیوں میں سے جو پہلے دن پری کوالیفیکیشن کے طور پہ آئی تھی سب سے کمزور بڈر تھا. دوبارہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں آپ بات میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں. اور وی ور کنٹینیوئنگ ود دس پروسیس ود اے سنگل بڈر ناؤ فار مور دین 1.5 years.
اب میں آپ کو بتاؤں، اب میرے رونگٹے کیوں کھڑے ہو اس میں سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس طرح تو کوئی دکان بھی نہیں چلاتا، بلکہ دکان اس سے بہت اچھے انداز سے چلائی جاتی ہے. یو آر ٹیلنگ می کہ ریاست پاکستان میں ایک پروسیس جو ہے اتنے عرصے سے جاری ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا تو اس پروسیس کے اندر سے جس امید پر وہ پروسیس چل رہا تھا بیسیکلی وہ انوائبل تھا، اور تین کمپنیاں بھاگی، ایک رہ گئی. میں بالکل اس طرح، میں ذرا تھوڑے سے نمبرز مجھے بتا لینے دیں تو پھر آپ کو ذرا زیادہ بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں اتنے یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وائبل نہیں تھا. یہ مل جو ہے یہ 1949 کی رشین ٹیکنالوجی پہ بنی تھی اور 1973 میں لگی تھی. 50 سال پرانی مل ہے یہ، لیکن ٹیکنالوجی کو تقریباً 70 برس پرانی. ٹھیک، اس مل کی ٹوٹل کیپیسٹی 1.1 ملین ٹنز. اس کیپیسٹی کو ریفربش کرنے کے لیے اگر آپ صرف 1.1 ملین ٹن تک ریفربش کریں تو $585 ملین چاہیے. یہ فائنینشیل فیزیبلٹی آن ریکارڈ تھی. اور اس کو جو میکسیمم کیپیسٹی کو انکریز کیا جا سکتا ہے یہ 3 ملین ٹن تک کیا جا سکتا ہے، اور 3 ملین ٹن تک اس کو لے جانے کے لیے $1.4 بلین چاہیے تھے. یہ 1 ملین ٹن کی مل جو ہے یہ 1229 ایکڑ پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ ریلز لمبی ہوتی تھیں. اس کو آج 10 ملین ٹن کی مل صرف 200 ایکڑ زمین پہ لگائی جا سکتی ہے. ہم ہر چیز کے لیے بدقسمتی ہے ہماری کہ ایون ان ٹرمز آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہم ہر چیز کو صرف ریئل اسٹیٹ کی ویلیو کے حساب سے دیکھتے ہیں. بس اس کی ریئل اسٹیٹ کی ویلیو اس کی ایکچوئل ویلیو سے تو بہت آگے ہوگی نا. جی بالکل ہے. اور جو آ رہا تھا مجھے خدشہ یہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کہ وہ صرف ان 1229 ایکڑوں کے لیے آ رہا تھا. یہ جنک ہے. تو وہ پروسیس ہم نے اینل کر کے with the approval of the cabinet ہم نے بورڈ میں پہلے فیصلہ کیا کہ this process is not likely to take us anywhere, so let us not increase the obligations of the government, let us not spend more money. لیکن امپلائیز ابھی موجود ہیں، مینجمنٹ موجود ہے. اب اس کا بھی آپ کو بتا دوں، امپلائیز بھی موجود ہیں، مینجمنٹ بھی موجود ہے، اور گیس کی سپلائی بھی جاری ہے. مل 2015 سے بند ہے. تو گیس کی سپلائی کدھر جا رہی ہے؟ گیس کی سپلائی ریزیڈنٹس کی کالونی میں جا رہی ہے، اور اس کا بل سالانہ تقریباً 7 ارب روپے آتا ہے. بجلی کی سپلائی جو محدود چند دفتر ہیں اور کالونی ہے اس میں جاری ہے، اس کا بل بھی 20-30 کروڑ پہ آتا ہے. پانی کی سپلائی مل تو بند ہے، انسنٹل کوئی ایسی چیز ہے مجھے نہیں پتا، انڈر گراؤنڈ کوئی بنائی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے تو، لیکن اس کا بھی بل سرکار دے رہی ہے. تنخواہیں بھی چل رہی ہیں، تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں. اور میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سٹیل ملز کے امپلائیز جو آج بھی تنخواہیں لے رہے ہیں ان کی اکثریت اس وقت گین فلی امپلائڈ ہے کہیں کسی اور جگہ. مطلب یہاں سے سر ڈبل جابرز ہیں. ڈبل جابر کیا ہے؟ سنگل جاب ہی ہے لیکن سٹیل مل اضافی. جی لیکن سٹیل مل کی ایک اضافی تنخواہ ہر پہلی کو ان کے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیجیے مینجمنٹ کے اندر جو لوگ لگائے جائے کون لگاتے ہیں نا؟ حکومتیں لگاتی ہیں نا. ان کی کوئی ابلیگیشنز ہوتی ہیں. ابھی آپ کو اس سے ایک اور خوفناک، پھر آپ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے. میرا پرپز یہ ہے کہ اگر میرے ذمہ یہ ذمہ داری آئی ہے تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے فل ڈسکلوجر لوگوں کے سامنے نہیں رکھا. This is taxpayers money. And the taxpayers must know that various boards appointed during the last 10 to 15 years by the governments have given away 3,600 acres of this precious land to various individuals and companies. 3,000 اردو میں ذرا بتا دیں. جی پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران جو مختلف بورڈز یہاں پہ لگائے گئے اسٹیل مل میں، انہوں نے اسٹیل مل کی زمین جو آپ بالکل رائٹفلی کہہ رہے ہیں کہ بہت قیمتی زمین ہے، میں اس کو اس کی ریئل اسٹیٹ ریزیڈینشل کمرشل ویلیو، میں اس کو اس کی انڈسٹریل ویلیو کے حساب سے دیکھتا ہوں. اس کی جیٹی ہے، اس کے ساتھ پورٹ ہے. It is the most accessible place for any kind of export processing zone. اس کی 3,600 ایکڑ زمین انڈیویجولز کو اور انڈیویجول کمپنیز کو لانگ ٹرم لیز پہ دے چکے ہیں. To do what? کیا کریں؟ To run their own businesses. اچھا اس کی زمین کے اوپر کوئی اور بزنس بنے ہوئے ہیں؟ اپنے بنے ہوئے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں. اور وہ جو جن ٹرمز پہ وہ دیے گئے ہیں، یہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی اس کے ذمہ دار کون ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کام تو ہمیں کر لینے دیں. یہ جو نجکاری کا کام ہے یہ انیویٹیبل ہے. آج کی پاکستان کی اکنامک ریالٹی میں اس کے علاوہ اب کوئی گزارا نہیں ہے. یہ کام تو ہم نے کرنا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس طرف آیا جائے کہ اس کی ذمہ داری کن پہ عائد ہوتی ہے. مطلب یہ ذمہ داری کا تعین ضرور ہونا چاہیے کہ یہ 3,600 ایکڑ زمین جو ہے یہ کیسے ایلینیٹ ہوگی. اس ذمہ داری کا تعین ضرور ہونا چاہیے کہ یہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ ابھی تک کیوں جاری ہے. اس ذمہ داری کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ یہ آج تک کسی منسٹری نے
جو بھی ریلیونٹ منسٹری تھی اس نے یہ چیزیں فلیگ کیوں نہیں کی, اور ان پہ خود سے اس کے لیے پرائم منسٹر کے آرڈرز کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے کسی اپنی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے نا, اپنی ذمہ داری بھی تھی, تو اس کے مطابق انہوں نے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا. اسی طرح پی آئی اے کے حوالے سے یہ تعین ضرور ہونا چاہیے کہ آج اگر اتنے بینکوں کے لون ہو گئے, اتنے گورنمنٹ کے دیے ہوئے پیسے ضائع ہو گئے, اور اس کے اوپر بے شمار پیسے ایسے ہیں جو مختلف وینڈرز کے کلیم ہیں, جو سمجھیں کہ آپ نے ان سے سروسز لی اور ان کو ابھی تک پے نہیں کیا, اور وہ بھی سینکڑوں ارب میں ہیں. وہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے. صرف ایک پی ایس او پچھلے دنوں میں لوگوں نے, آپ یقین مانیں, مطلب ہر قسم کی بات کہی کہ جی جان بوجھ کے پی آئی اے کی فلائٹس کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو تھکڑ کر کے اپنی مرضی کے اس پہ اونے پونوں بیچ دیا جائے. صرف یہ بات لوگوں کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے. پی ایس او نے ایز اے گورنمنٹ اینٹی پی آئی اے کے لیے 15 ارب روپے کی ایک کریڈٹ سیلنگ رکھی ہوئی تھی. وہ کریڈٹ سیلنگ بریک ہو گئی. انہوں نے 2 ارب روپے کی ایڈیشنل کریڈٹ سیلنگ دی, وہ کریڈٹ سیلنگ بھی بریک ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کب تک چلایا جاتا رہے. I will take a break here. اور پی ایس او کے اپنے مسائل بھی ہیں. جی اس کے ریسیویبلز کے مسائل بھی ہیں. اس کے ریسیویبلز ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. صرف اس وجہ سے, اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی کاروبار منافع بخش نہیں ہے. وہ پاکستان کے کاروباروں میں سے سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار کرتے ہیں, تیل کی خرید اور فروخت. لیکن وہ دیوالیہ ہونے کے اس لیے قریب ہیں کہ مختلف سرکاری اداروں نے انہی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں سے, جن میں سے صرف چند کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو نجکاری کے عمل سے گزار کے ان کا بوجھ سرکار کے اور عوام کے, میں کہتا ہوں یہ سرکار کے کندھے سے میں نہیں ہٹا رہا, یہ عوام کی جیب سے یہ بوجھ ہٹا رہا ہوں, یہ ہٹا دوں. ان اداروں نے تقریباً اس کے 400 ارب روپے سے زیادہ دینے ہیں. اس وجہ سے پی ایس او آج اس حالت میں جس حالت کی آپ بات کریں. پی آئی اے کا ہی دھچکا کم نہیں تھا, پاکستان اسٹیل کا دھچکا ہی کم نہیں تھا, بیچ میں جاتے جاتے پی ایس او بھی آ گیا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے. کیا کہانی آپ کو بتائیں, کیا تفصیلات آپ سے شیئر کریں. حکومت دور سے تو بڑی اچھی لگتی ہے, جھنڈے والی گاڑیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے آفسز ہوتے ہیں, ٹھنڈے کمرے ہوتے ہیں, فائلیں گھوم رہی ہوتی ہیں. جب آپ آفسز میں جائیں تو لگتا ہے کہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. آج جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو چلانے والے, ان اداروں کی, تمام ادارے نہیں ہیں لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں, انہوں نے ان کی کس طریقے سے جڑوں سے کٹائی کی ہے, صرف ان کو دھچکے نہیں پہنچائے ہیں. فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو پی ایس او کا دھچکا تو بٹ لیٹس گو بیک ٹو دی فنڈامنٹل ایشو. وہ یہ ہے کہ پی آئی کی نجکاری کے اوپر میں واپس جاتا ہوں. اس کو کون خریدے گا؟ مطلب آپ نے جو ابھی جو اس کا ڈیٹ پروفائل بتایا ہے, جو بہت ساری ایسی معلومات جو اس کی نجکاری کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے, ابھی آپ ود ہولڈ بھی کیے ہوئے ہیں, آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن اس حالت میں اس کو کون خریدے گا؟ Who would buy a loss making enterprise with this kind of a debt to banks? دیکھیں, کوئی بھی ایسی معلومات پی آئی اے کے بارے میں ایسی نہیں ہوں گی جو ہم ود ہولڈ کر سکیں گے. جس نے خریدنے آنا ہے اس نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے, اور وہ ڈیو ڈیلیجنس اتنی باریک بینی سے کی جاتی ہے, اور اس کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس, وہ سیلر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس سے بہت زیادہ انہوں نے پیسے لگانے, ہمیں تو ملنے ہیں, انہوں نے لگانے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ جی یہ ہمیں ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ ہم پی آئی اے کی جو ویلیو ہے اس کو کوئی انکریز کر سکتے ہیں یا ہم اس کو کوئی کم کر سکتے ہیں. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بات بچا نہیں سکتے. وہ وہی ہے جو اس سب کچھ سامنے, اس کی آڈیٹڈ رپورٹس بھی موجود ہیں. ہاں, پی آئی اے کے پاس اثاثے بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے کے پاس اثاثے نہیں ہیں, پی آئی اے کے پاس اثاثے ہیں, اور ان کے لیے بھی بہتر ڈسپوزل یہی ہوگا کہ ان کو, کیونکہ ان سے بھی ان کے پوٹینشیل کے مطابق آمدن آج تک پی آئی اے کا روزویلٹ ہوٹل کی ایک مثال بالکل ہے, ایک مثال ہے. ایسی صورتحال میں ہم اسے لے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ خدشہ موجود ہے کہ اس کو کسی وقت بھی ہیریٹیج بلڈنگ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ اور اس کی ری ڈیولپمنٹ شروع نہ کی. تو اس کے اوپر بھی ایک پروسیس چل رہا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اثاثے بھی ہیں وہ بھی اثاثے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن پی آئی اے کا جو اس وقت فلیٹ باقی رہ گیا جس کی ایوریج ایج جو ہے وہ 17.5 سال سے زیادہ, چاہے وہ لیزڈ ہے چاہے وہ اونڈ ہے, وہ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جتنا اس کے اوپر ڈیٹ چڑھا ہوا ہے اس ڈیٹ کو وہ سروس بھی کر سکے. ٹھیک, تو اس کی جو ماہانہ جو کیپٹل ری پیمنٹ ہے, جو پرنسپل کی ری پیمنٹ ہوتی ہے اور جو انٹرسٹ ہے,
اتنی بھی اس کی اپنی پوری آمدنی ملا کے اس کا آدھا حصہ بھی نہیں. یعنی جو آپ نے قرضہ لیا ہوا اس کے اوپر جو سود آپ نے دینا ہے وہ بھی آپ پے نہیں کر سکتے. قرضہ اور سود کی جو ادائیگی ہے وہ بھی پیریوڈیکلی آپ نہیں کر سکتے. اس کا بھی ہم ایک سلوشن اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ نجکاری انیویٹیبل ہے, یہ کسی کی خواہش کی بات نہیں. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کی ذمہ داری نگران حکومت پہ ڈالی جائے, اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ وہ ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ, ہم نے پی آئی اے کو نجکاری کی فہرست میں نہیں ڈالا. یہ کام آج سے تقریباً 10 سال سے پہلے کا ہوا. دوسرا, نہ ہم نے پی آئی اے کے لیے یہ لونز لیے ہیں, نہ ہم نے پی آئی اے کے یہ نقصانات کیے ہیں. یہ پی آئی اے کی جو مینجمنٹس رہی ہیں انہوں نے کیے ہیں. اس میں نگران حکومت نے صرف اتنے, ہم ایک ایک روپے کو پہلے گنتے ہیں کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے, کس پہ خرچ ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ. لیکن آج کی اکنامک کنڈیشن میں گورنمنٹ اس کو کوئی کیش گرانٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو جتنا بھی آپ نے اچھا یا برا آپریشن اس کا چلانا ہے, اس کی دو ہی صورتیں. وہ ان کی آمدنی سے فائنینس ہو سکتا ہے آفٹر میٹنگ دیئر ڈیٹ آبلیگیشنز, یا ان کے لیے آپ مزید بینکوں سے قرضہ لے کے اس کو فائنینس کر سکتے ہیں. تیسری اکلوتی چیز یہ ہے کہ جی آپ ان کے ڈیٹ کو ری پروفائل کر دیں, تاکہ وہ جو ایک بہت بڑا آپ کو ہر ماہ آپ کو چھٹکا لگتا ہے وہ. اب دیکھیے, ایک عذاب سے نکلنے کے لیے, ایک ڈیزاسٹر سے نکلنے کے لیے دوسرا گڑھا نہیں کھولتے. تو 450 ارب روپے کا اگر میں 5-6 بینکوں کا خالی ڈیٹ آج یہ کہہ دوں کہ جی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں چونکہ مجھے پی آئی اے کو تو بہرحال چلانا ہے, تو وہ ایک کرائسس آف پاکستانی بینکنگ مارکیٹ ہمارے حساب سے بہت بڑی ہے, لیکن دنیا کے حساب سے کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. آپ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہیں, آپ نگران حکومت ہیں, اور نگران حکومت کے منسٹر سے جب لوگ ایسی باتیں سن رہے ہوں گے تو حقائق کی صحت تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن وہ بنیادی سوال ذہن میں یہ آتا ہے, وائی شوڈ یو بی ڈوئنگ اٹ. اس کو میں وجہ آپ کو بتاؤں. دیر آر 2 questions related to this. نمبر 1, ایک تو یہ کہ اس کو پولیٹیکلی آپ بعد میں جن حکومتوں نے بننا ہے, چاہے وہ مخلوط حکومتیں ہوں, ان کے تو جو بھی جماعتیں موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے تو منشور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے. نواز شریف صاحب کو 2015 کا تجربہ ہم نے دیکھ لیا, قریب آ کے کسی بھی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو ہم نے دیکھا وہ تو آپ نے دیکھا ہی. تو بعد میں جو حکومتیں آئیں گی وہ کہیں گی کہ فواز صاحب نے بے شک اچھا کام کیا ہو, لیکن یہ دیکھیں ہمارے لیے مصیبت کھڑے کر گئی, سسٹینیبل نہیں ہوگا, ریورس کر دیں گے. یو آر ہیئر فار واٹ ناؤ, 2 months, 2.5 months, 3 months. جی بالکل بالکل. تو آپ کیوں اتنی بڑی فائل کیوں کھول رہے ہیں جو آگے سے چلیں گے؟ اس لیے کھول رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان تمام اس طرح کے تمام جتنے بھی باتیں کی جائیں اس سے قطع نظر صرف ایک چیز کو سامنے رکھوں, اور وہ یہ کہ پاکستان کی اسٹیٹ کا انٹرسٹ کہاں لائے کرتا ہے. اسٹیٹ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر میں اس کو کل بیچ سکتا ہوں تو میں آج نہ آنے دوں, کیونکہ 50 کروڑ روپے کے قرضے کا مزید اضافہ ہو جائے گا. تو میرے دماغ میں تو اس پہ ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے. جہاں پہ آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ تینوں سیاسی پارٹیوں کا بعد میں موقف کیا ہوگا, دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل سلوگنیرنگ تو اپنی جگہ ہے, وہ ہوتی رہتی ہے, اور ہم سب نے دیکھا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہم کسی کو سوال یہ نہیں کرتے کہ جی آپ آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں اس کے مقابلے میں جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے کیا کیا تھا. میرا ایک سمپل سوال تینوں سیاسی جماعتوں سے, اگر ایسا کوئی وقت آئے گا تو ایک ہی ہوگا, تینوں اس پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن لسٹ میں آنے کے بعد حکومت میں رہے, اگر وہ اس کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھے تو انہوں نے اس کو ریموو کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے لیے کوئی وائبل فائنینشیل پلان, وائبل فائنینشیل پلان. پرائیویٹائز تو نہیں کیا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وہ شاید اس سے زیادہ خوفناک, اس سے بہت بہتر تھا کہ وہ پی ایس ڈی پی میں 100-150 ارب روپے کا کٹ لگاتے اور اس کو ری کیپٹلائز کر دیتے, کوئی ایک فیصلہ تو کرتے, اور کہتے کہ ہم نے اپنے نیشنل فلیگ کیریئر کو پرائیویٹائز نہیں کرنا, ہم یہ کام نہیں کریں گے. دیکھیں گورنمنٹس کا کام ہے پرائورٹی سیٹ کرنا, گورنمنٹ کا کام ہے فیصلے کرنا, اور ان کا یہ پھر ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہ فیصلے کو اپنے اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے, اور یہ کہتے کہ جی ہاں ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی نجکاری کے عمل کے خلاف ہیں, ہم نہیں کریں گے. ہمارا سلوشن یہ ہے کہ ہم نے پی آئی اے کے لیے ان وسائل کا انتظام لیکن کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا نا اس کے اوپر. یہ تو آپ سوال اٹھانے سے کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوگا. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ فیئر نہیں ہے کہ تمام اعداد و شمار کے باوجود, تمام تر محنت کے باوجود, ارکریزی کے باوجود, ریاست کے مسائل اور اس کے وسائل کے اندر جو تصادم ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی آپ فیصلہ کریں وہ بعد میں پٹ جائے گا؟
It will be unviable politically. میں پھر اپنے آپ کو, میرے پاس دو ہی آپشنز ہیں, یا تو میں اپنے آپ کو اسی طرح کی فہرست میں کھڑا کر لوں جہاں پہ اس خوف سے فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ کل اس فیصلے کے بارے میں کیا کہا جائے, یا میں ایک بالکل سیدھی آنکھ سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک ایسے آدمی کو جس کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے, جو آج کے حقائق میں اس ملک, اس ریاست اور اس ادارے کے بارے میں سب سے بہتر فیصلہ ہے وہ کر لوں. مجھے صرف 2-3 باتیں بتائیے. میں نہیں کہتا کہ میں پی آئی اے کو نجکاری کے عمل میں سے خالی گزار رہا ہوں. میرا ویو یہ ہے کہ میں پاکستان کی ہوابازی کی صنعت کو اوپن اپ کر رہا ہوں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے, اور پاکستان کی ایویشن انڈسٹری میں پھلنے پھولنے کا بے تحاشا سکوپ موجود ہے. چھوٹی سی بات, اگلے 10 سال میں دنیا میں پائلٹس کی 60,000 ویکنسیز آنی ہیں. اگر آج ایک انٹرنیشنل انویسٹر جو یہاں پہ یہ ایئر لائن خریدے گا, وہ ایک اچھا پائلٹ ٹریننگ سکول بنا دے گا, اچھے سیمولیٹرز لے آئے گا, اس کی ٹریننگ سرٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت ہوگی, آئی کین اشور یو کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ لوگوں میں فلائنگ کی پروفیشن کو پسند کیا جاتا ہے. اٹ از کنسیڈرڈ اے ویری ریسپیکٹیبل پروفیشن. سرٹیفیکیشن تمہاری بھی اچھی, جب تک غلام سرور صاحب نے وہ بات نہیں کی. اب ہو گیا نا, اب اس کو تو پھر واپس آتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا. پی آئی اے کے پائلٹ دنیا کے کسی پائلٹ سے کم نہیں تھے اور نہیں ہیں. لائسنس کی سرٹیفیکیشن کا مسئلہ, ہم نے لائسنسوں کی سرٹیفیکیشن کا مسئلہ ایک خود کھڑا کیا, اور ہمارا اس کا نقصان جو ہوا وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس یورپین سیکٹرز اوپن نہیں ہیں. انہوں نے اس مہینے میں, نومبر میں اور دسمبر میں ان کے ریگولیٹرز نے آنا ہے, اور ہماری کوشش ہے ایویشن کی بنیادی طور پہ جن کی یہ ذمہ داری ہے اور پی آئی اے کی, کہ وہ یہ سرٹیفیکیشن کو دوبارہ حاصل کر لے. لیکن مجھے اس بارے میں بالکل کلیئرٹی ہے, دنیا میں ماسوائے چند ممالک کے, اور میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ ان میں ایتھیوپیا ایک ایسا ملک ہے جن کی ایئر لائن پبلک سیکٹر میں ہے لیکن منافع کما رہی ہے. ٹھیک ہے, اٹ کین بی اسٹڈیڈ ایز اے رول ماڈل. لیکن بہت سی ہمارے قریب کی جو خلیجی ریاستیں ہیں, وہاں پہ اب ایئر لائنز جو ان کی ہیں ماسوائے ایک ایئر لائن کے, وہ پبلک سیکٹر میں نہیں چل رہے. خیر ان کے پاس تو they have the depth of the pocket, وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں سبسڈیز کو. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود اس کے کہ ان کے پاس اس کے نقصان کو برداشت کرنا ایئر لائن اور ایویشن انڈسٹری کو بہت زیادہ بڑا منافع نہیں کماتی. اٹس کنسیڈرڈ اے 7-8% پروفٹ انڈسٹری ان کمپیریزن. لیکن سیڈ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس نیشنل فلیگ کیریئر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم بھی مکمل طور پہ نہیں کرنے چاہ رہے, ہم بھی اس کی میجورٹی شیئر اور اس کی اونرشپ جو ہے وہ اس کا مینجمنٹ کنٹرول دیں گے. ہمارا پاکستان کا اس میں حصہ رہے گا, اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نے جو اتنا اس میں انویسٹ کیا ہے, ہماری جو اس کے ساتھ وابستگی اس کی شکل اور ساخت جو ہے وہ کیا رہے گی؟ will it remain نجی ہوگی, نیم نجی ہوگی؟ It will not be a public sector organization. It will be a privately operated complete. پاکستان کا برانڈ ہوگا یا کسی نجی کا؟ ہماری پوری خواہش اور کوشش ہوگی کہ پاکستان کا برانڈ کسی نہ کسی صورت میں ساتھ رہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا انویسٹر آئے گا جو یہ کہے گا کہ نہیں مجھے اس برانڈ سے. ہمیں اس نوبت تک نہیں لے کے جانا چاہیے. میری ایک کنوکشن کی اور وجہ ہے, اگر اس کا فلائنگ آپریشن کل رک جاتا ہے تو پھر شاید کوئی اس کے برانڈ کو بھی کیری نہ کرنا چاہے. ابھی اس کو چلا کون رہا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے آپریشنل جو ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ لسٹ ہونے کے بعد تو میرے خیال میں پرائیویٹائزیشن کے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. نہیں, یا ایویشن کے پاس ہے کیا؟ واٹ از ہیپننگ؟ ایویشن کے پاس اس کے جو نارمل معاملات ہیں سارے ہیں. صرف میں نے ایک جو پرائیویٹائزیشن کے لاء کی ایک شک جو ہے اس کو میں نے انووک کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے میجر ایڈمنسٹریٹو اور فنانشل ڈیسیشنز جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کانفیڈنس میں لیے بغیر نہیں کیے جا سکتے. اس میں بھی ہم انہیں سپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, آپ یقین مانیں ان سے چھیڑ چھاڑ کم کر رہے ہیں, انہیں سپورٹ زیادہ کر رہے ہیں. مطلب کہیں پہ اگر انہیں کوئی دقت ہوتی ہے تو وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ذرا آپ کی ٹینیور کی ڈیڈ لائن سے تو پہلی ڈیڈ لائن ہوگی نا اس کی. جی ہماری دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو ویلیویشن آف ایویشن ایسٹ ہے یہ کوئی بہت آسان کام نہیں, یہ بہت اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ہم نے بڑا کیئرفلی اس کو کیلکولیٹ کیا ہے. ہم نے کوئی بہت سی ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی رن کرنے کا ایک پروگرام بنایا. ہماری پوری کوشش ہے, میں اس کو چھپاؤں گا نہیں, کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ٹینیور میں ہی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اس کے علاوہ کون کون سی اینٹیز آپ کے خیال میں they have to go؟ کیونکہ اب آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. جی دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ انیویٹیبل ہے
کہ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے بارے میں بھی بہت جلد از جلد اس کو، اگر اس کا ہم پرائیویٹائزیشن نہیں بھی کر سکتے کیونکہ اس میں کچھ کباتیں ایسی ہیں کہ فوری طور پہ، تو اس کا مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ کلیئر بینچ مارکس کے اگینسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے، اور پریفریبلی یہ ایسے دیا جائے کہ گورنمنٹ کا اس میں کم از کم اتنا حق ضرور باقی رہے کہ وائل دے آر گوئنگ تھرو ود کلیئرنگ دا پروسیسز. دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید بہت لمبی اور طویل بات ہو جائے گی، لیکن اگر آج ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو گورنمنٹ پرائیویٹائز کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی ایسٹ لائبلٹی اسٹیٹمنٹ بہت سی کمپنیز کی تیار نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن کچھ پری ریکوزٹس ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد ہی ہو سکتا. تو ہمارا خیال یہ ہے، فائنل کال اس میں منسٹر انرجی کی ہے، میری نہیں ہے، انہوں نے اس کے اوپر کیبنٹ سے اپنا فائنل ڈیسیژن لیکن آپ تو ڈیٹا کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں. میں ڈیٹا کی بنیاد پہ، جس پہ میرا اور ان کا اتفاق بھی موجود ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے درمیان اس پہ اختلاف ہے. ہم دونوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی مینجمنٹ کنٹرول جو ہے اس کا کوئی ٹیمپلیٹ ایسا ڈیولپ کر لیں جس میں ایک بڑا کلیئر روڈ میپ ہو، کہ جس میں آہستہ آہستہ اس سے ڈائیوسٹمنٹ بھی ہو سکے، اور جو حکومت نے 75 سال میں پاکستان میں اگر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے تو وہ پاور سیکٹر میں کی. ٹھیک ہے، تو پاور سیکٹر کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ سب جائیں گی؟ جی وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ HPFC ہے، ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی نجکاری بہت اہم ہے پاکستان میں. اگر عام لوگوں نے، غریب لوگوں نے اور درمیانے طبقے کے لوگوں نے اپنے گھر بنانے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہاؤس بلڈنگ جو فائننس ہے وہ ایک میجر آرگنائزیشن ہوتی ہے. اس کے لیے پچھلی کچھ حکومتوں میں ایک پاکستان مارٹگیج ری فائننس کمپنی بنائی گئی جو بینکوں کو فائننس کرتی ہے تاکہ وہ ہاؤسنگ میں اپنے قرضے، لیکن ہمارے بینکوں کی انفارچونیٹلی پرائیورٹی میں وہ نہیں. اور ہماری PSO رکھیں گے؟ نہیں، PSO ہماری لسٹ پہ نہیں ہے. نہیں ویسے میں ہونا چاہیے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ PSO کو اگر اگین اس کے کچھ شیئرز کو پرائیویٹ سیکٹر، دیکھیں آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آرام کو بھی پارٹلی پرائیویٹائز ہو چکی ہے. تو دنیا میں ماڈل یہی ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ میں دیتے ہیں اینڈ دین یو سٹارٹ ارننگ، جس کو نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں، اس میں پھر آپ کی بہت سی انکمز آ جاتی ہیں. ریلوے بھی ہماری لسٹ پہ نہیں ہے. لیکن لسٹ کے علاوہ بات کروں کہ آپ نے جو اوورال تصویر دیکھی، دیکھیں میرے خیال میں تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پوری لسٹ جو ہے اس کو ریویو کر کے یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی کرنی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی پرائیویٹائز نہیں کرنی. وچ آرگنائزیشن کین جسٹیفائی دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی پرائیویٹائز. تو حکومت کا سارا نظام جو نہ زمین پر معاملات چلا سکتا ہے، نہ فضائی معاملات چلا سکتا ہے، نہ اپنی پورٹس چلا سکتا ہے، اس کو نہ پرائیویٹائز کر دیں. نو آنیسٹلی دیکھیں میرا یہ why should we have a bureaucracy and government؟ بیوروکریسی کا ریفارم ہونی چاہیے. دیکھیں نہیں پرائیویٹائز کریں، کیونکہ مطلب دیکھیں بیوروکریسی کی ریفارم یہی ہوگی کہ بیوروکریسی میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کا ایک کمبینیشن بنے جس کا جو کام ہے وہ کرے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اگر اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل میں ویسے جو لوگ جو ہیں سیاستدان سمیت اور افسر شاہی سمیت بالکل آخر میں جو یہ بنیادی کام نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کے اپنے بزنسز کے اندر کبھی آپ کو لاسز نظر نہیں آئے گا. Isn't that a fact؟ جی بالکل درست بات ہے. تو ان کو ہم کیوں سسٹین کریں؟ نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل سسٹین کیا جائے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی تبدیل کیا جائے. Bring in the Chinese bureaucracy. اس کو بھی ریفارم. دیکھیے یہ کسی ایک دوسرے ملک کی بیوروکریسی، آپ نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا، یہ حل نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو اٹھا کے کسی اور کو دیں اور اس کو کہیں کہ چلائے. پھر وہ شاید ہم 70 سال پرانے ڈیبیٹ میں چلے جائیں کہ کیا انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے تھا یا پھر انگریزی ہمیں چلاتا رہتا 100 سال کے لیے، تو نہیں، وہ بہتر نہیں ہوتا. میں ایز اے پاکستانی میری یہ کنوکشن ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو گورن کرنا ہے، اور اس گورن کرنے کی کیپیسٹی ہم میں اگر نہیں ہے تو ہم نے پیدا کرنی ہے. اگر ہماری سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے تو سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے. پیدا کرتے کرتے ناپید ہو رہے ہیں ہم، فواد صاحب پیدا کرتے کرتے ناپید ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوشش ہی نہیں ہوتی. نہ ہم سے ٹریک بنتے ہیں، نہ ہم سے جہاز چلتے ہیں، نہ ہم سے پورٹس چلتی ہیں، نہ ہم سے سڑکیں چلتی ہیں. مطلب میں یہ کہتا ہوں I don't want to end on a depressing note, but frankly آپ نے کو بہت زیادہ ہمارے لیے اچھی پکچر نہیں سامنے. نہیں میں جھوٹ تو بولنے سے میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں آپ سے کہتا I'm not blaming you at all. میرا تو یہی ہے، لیکن میں اس بات پہ ضرور ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے
بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے چیلنج سے، شاید آپ کے 1 سال یا 1.5 سال پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں جب کوئی یہ وقت لفظ یوز نہیں کرتا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان از فیسنگ این ایگزسٹینشیل چیلنج. میں آج پھر وہ دوبارہ بات دہرا رہا ہوں. We are facing an existential challenge that includes an economic challenge and that also includes a socio-political challenge. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک سوسائٹی کی حیثیت سے، ایک معاشرے کی حیثیت سے اور اس ملک کے تمام اداروں کو اکٹھے مل کے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے اور یہ کیا جا سکتا. میری یہ کنوکشن ہے. مثلا میں آج بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نجکاری کا عمل ہم سوچ کر رہے ہیں، مجھے بہت کلیئرٹی ہے کہ اس سے ان اداروں کے لیے بہتری ہوگی، اس سے متعلقہ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی اور اس سے متعلقہ انڈسٹریز کے لیے بہتری ہوگی، نقصان نہیں ہوگا. ہمارے پاس جو پاسٹ ایکسپیریمنٹس ہیں، مثلا آپ کی یاد ہوگا آپ کو جب ہم اسکول کالج میں ہوتے تھے تو ایک ٹیلی فون کلیکشن کے لیے 2 MNAs کا اور 1 وزیر کا دستخط ضروری ہوتا تھا لینڈ لائن کے لیے. آپ نے ٹیلی کام سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا، آج اس کی آپ پوزیشن دیکھ لیں. آپ نے بینکنگ سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا، آپ نے کبھی بینکنگ سیکٹر کے نمبرز دیکھے ہیں؟ آپ جس جگہ سے، جس سیکٹر سے آپ سال میں اس وقت 100 ارب روپے کا جس کی آج کی ویلیو جو ہے وہ So it is doable. Unfortunately, time is up. very much doable and we must do it as of yesterday. Thank you so very much.